उलमा है वारिसीने अंबिया, दामन इनका सब आओ थाम लें। ये बांटते हैं इल्म की मीरास, जन्नत के इनसे आओ दाम लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीने अंबिया। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत का जिक्र खैर करेंगे वो कसीरुत तसानीफ बुज़ुर्ग हैं, यानी वो तारीख़ इस्लाम की एक ऐसी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कई किताबें तहरीर की हैं। वो साहिबे कलम है और रब तबारक व तआला ने उनके ज़रिए अपने महबूब अलैहिस्सलाम के दीन मतीन की खिदमत ली है और आज तक उनकी किताबें मौजूद हैं और उनकी तहकीकात से आज तक उलमाए किराम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। दुनिया उनको इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में एक और शख्सियत का जिक्र खैर कर चुके हैं जो कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम असर हैं। उनको भी इमाम इब्ने हजर के नाम से याद किया जाता है और आज जिस शख्सियत का हम जिक्र खैर करेंगे इनको भी इमाम इब्ने हजर कहा जाता है, लेकिन इनके ज़माने में बड़ा फ़र्क है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये पहले के बुज़ुर्ग हैं और ये शारह बुखारी हैं, यानी कि इन्होंने बुखारी शरीफ की शरह तहरीर की है फतहुल बारी। और इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बहुत बाद के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये एक हुस्न इत्तिफाक है कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी और इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोनों शख्सियात इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं, इसीलिए इन दोनों शख्सियात के नाम के साथ शाफ़ई लिखा जाता है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी शाफ़ई, इमाम इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो आज जिस शख्सियत का जिक्र खैर करेंगे वो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी नहीं, शारे बुखारी नहीं, बल्कि इमाम इब्ने हजर शाफ़ई मक्की हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। इनका पूरा नाम क्या है, इनकी कुनियत और अलकाबात क्या है और इनकी विलादत कब हुई, इस हवाले से सुनते हैं। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाए विलादत के हवाले से उलमाए किराम ने तहरीर किया कि गरबी मिस्र के मुज़ाफ़ात में एक इलाका था जिसका नाम था मुहल्ला अबुल हैतम। इस मकाम पर इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई और आपका सन्ने विलादत सन 909 हिजरी है, यानी कि इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह 10वीं सदी के बुजुर्ग हैं और 10वीं सदी की इब्तिदा ही में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूँकि महल्ला अबिल हैतम से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के साथ हैतमी लिखा जाता है, यानी उस इलाके के रहने वाले। और चूँकि आप इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तक़लीद फरमाते थे, उनकी फ़िक़्ह को फॉलो करते थे, उन्हीं की फ़िक़्ह के मुहक्किक और मुफ्ती थे, लिहाजा आपके नाम के साथ शाफ़ई भी जिक्र किया जाता है। और चूँकि आपने अपने इस इलाके से हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा को अपना मस्कन बनाया, तो इसलिए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत कर जाने और वहीं पर अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजारने की वजह से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के साथ मक्की भी लिखा जाता है। इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वैसे तो कई अलकाबात हैं, लेकिन दो अलकाबात बड़े मशहूर हैं, यानी जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उलमाए किराम जिक्र करते हैं तो इन अलकाबात को सर फहरिस्त जिक्र किया जाता है। आपका एक मशहूर लक़ब है शेखुल इस्लाम, कि इस्लाम की बुजुर्ग तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती, और दूसरा लक़ब है शिहाबुद्दीन। इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत अबुल अब्बास है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूँकि जामे अज़हर से ताल्लुक़ रखते थे, आपने वहाँ पर तालीम भी हासिल की, वहाँ पढ़ाया भी, इसलिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के साथ अज़हरी भी लिखा जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मुकम्मल नाम है वल्दियत के साथ वो यूँ है, अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन हजर हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी आपके बचपन ही में विसाल फरमा गए। फिर आपके परदादा ने आपकी तरबियत फरमाई और आपके वालिद की जो शयूख थे उनमें से कुछ हस्तियां थीं जिन्होंने खुसूसियत के साथ इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीनी तरबियत फरमाई।
اور پھر آپ کے اساتذہ نے آپ کو جامعہ ازہر میں ایڈمیشن دلوایا، وہاں باقاعدہ آپ نے مصر کے بڑے بڑے علماء سے شرف تلمذ حاصل کیا اور علوم دینیہ کے حوالے سے مختلف مضامین پڑھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 909 ہجری ہے اور 929 ہجری میں یعنی کہ تقریباً 20 سال بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مروجہ علوم کی تکمیل کی، اور صرف 20 سال کی عمر میں، نوجوانی کے عالم میں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ نے آپ کو تدریس اور افتاء کی اجازت عطا فرمائی۔ یعنی کہ امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے ذہین تھے، اتنے قابل تھے کہ صرف 20 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام مروجہ علوم کو حاصل کیا، اور آپ اس قابل ہو گئے اور آپ میں اتنی صلاحیت رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پیدا ہو گئی کہ آپ کے اساتذہ نے، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو اجازت دی کہ اب آپ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں اور تدریس بھی کر سکتے ہیں، یعنی باقاعدہ اب کتابیں اور دین کی تعلیمات دیگر اسٹوڈنٹس کو، طلبہ کو بطور استاد پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعزاز حاصل ہے کہ صرف 20 سال کی عمر میں، نوجوانی کی عمر میں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی کے اور مدرس کے اور محقق کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامعہ ازہر ہی میں تعلیم حاصل کی، اور فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جامعہ ازہر میں بطور استاد، ٹیچر کے طور پر پڑھانے کی سعادت بھی ملی۔ یعنی کہ جامعہ ازہر وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل بھی کیا، اور دیگر طلبہ کو بطور استاد بھی آپ نے علم دین کے فیض سے مالا مال کیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مورخین اور آپ کے سیرت نگاروں نے ہجرت کی کئی وجوہات تحریر کی ہیں۔ بہرحال امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصر کے علاقے سے ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ کو اپنی جائے رہائش کے طور پر اختیار فرمایا، اور وہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تدریسی خدمات بھی سر انجام دی اور فتویٰ نویسی کی بھی خدمات سر انجام دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکۃ المکرمہ کی طرف تقریباً 3 سفر بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی مرتبہ حج کا سفر اختیار فرمایا سن 933 سن ہجری میں۔ یہ آپ کا مکۃ المکرمہ کی طرف پہلا سفر تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج ہی کے ارادے سے مکۃ المکرمہ کی طرف دوسرا سفر فرمایا جو کہ سن 937 سن ہجری میں تھا، اور پھر تیسرا سفر بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج کے ارادے سے مکۃ المکرمہ کی طرف فرمایا سن 940 سن ہجری میں۔ لیکن جب تیسری مرتبہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ حج کے فریضے کے لیے پہنچے تو حج کی ادائیگی کے بعد امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مستقل طور پر مکۃ المکرمہ میں رہائش اختیار فرمائی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں علوم دینیہ کے فیضان کو عام کیا، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ شہر جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جہاں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کا، اشاعت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، جہاں سے نور اسلام سارے عالم میں پھیلا اور پہنچا، اس مقام پر، اس مقدس شہر میں، ام القریٰ میں امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھ کر تدریس فرماتے تھے، یعنی کہ قرآن و حدیث کے علوم طلبہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فتویٰ نویسی بھی فرماتے تھے، شرعی مسائل بھی حل فرماتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے امام ابن حجر مکی شافعی حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مفتی مکہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ چونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو فالو کرتے تھے اور اسی فقہ کے مطابق شرعی مسائل کا حل فرماتے تھے، تحقیقات کیا کرتے تھے، لہٰذا اپنے دور کے اعتبار سے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ شوافع کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے امام، اور مکۃ المکرمہ میں فقہ حنفی کے مفتی اعظم کے طور پر نمایاں ہوئے، اور دور دراز سے بھی آپ کے پاس سوالات آتے اور امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب فتویٰ دیا کرتے تھے فقہ شافعی کے مطابق، تو اس وقت جو شوافع تھے، یعنی کہ وہ علماء جو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو فالو کرتے تھے، وہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے کو، آپ کی تحقیق اور آپ کے فیصلے کو
حرف آخر سمجھا کرتے تھے۔ یعنی فقہ شافعی کے جو علماء اور محققین تھے وہ بھی امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا اور اپنا امام تسلیم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں رہ کر دین متین کی خدمت کرتے رہے، اور یہ طویل عرصہ ہے۔ یعنی کہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 34 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ مکۃ المکرمہ میں گزارا، اور تقریباً 34 سال تک امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ میں رہ کر تدریس اور افتاء کے منصب پر فائز رہے، یعنی بطور استاد بھی علم دین پڑھاتے رہے اور مفتی کی حیثیت سے بھی امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی تلامذہ ہیں، یعنی آپ نے اپنے کئی شاگرد تیار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں تدریس فرماتے تھے، تو دور دراز کے جو علماء اور علم کے پیاسے طلبہ کرام جو مکۃ المکرمہ میں حاضر ہوتے تھے، تو دیگر مشائخ کے ساتھ ساتھ انہیں امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہوتا تھا۔ تو اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، لیکن امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 شاگرد بڑے ممتاز اور نمایاں ہیں، جن کو علمی دنیا میں اور تحقیق کی دنیا میں بڑا سراہا جاتا ہے، اور جو خود صاحب تصنیف بزرگ ہیں، انہوں نے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، یعنی ان کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں شیخ الاسلام شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی حدیث کے عنوان سے بڑی خوبصورت اور لاجواب کتاب ہے کنز الامال۔ کنز الامال نامی حدیث کی شاندار کتاب کے مصنف اور رائٹر شیخ علی متقی حنفی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں جو فقہ حنفی کے بڑے محقق ہیں، اور حدیث کی دنیا میں بھی ان کی عظیم خدمات ہیں، جو کثیر التصانیف بزرگ ہیں، شیخ علی بن سلطان المعروف علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مکے ہی میں موجود تھے، اور احناف کے یعنی فقہ حنفی کے علماء کے گویا کہ امام تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی افتاء کے منصب پر فائز تھے، یعنی کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ میں رہ کر فقہ حنفی کے مطابق شرعی سوالات کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت بھی امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض لینے والی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح اعلیٰ پائے کے مدرس تھے، اعلیٰ پائے کے مفتی اور محقق تھے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاندار مصنف اور رائٹر بھی تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار امت کے ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے تقریر، تدریس اور افتاء کے ساتھ ساتھ تحریر اور قلم کے ذریعے بھی دین متین کی خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابیں آج بھی موجود ہیں جو چھپتی ہیں، مارکیٹ سے ملتی ہیں، اور علماء کرام ان کتابوں کو پڑھ کر علم کی اور دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار کثیر التصانیف علماء میں ہوتا ہے، یعنی ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے متعدد موضوعات پر درجنوں کتابیں تحریر کی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کی فہرست انتہائی طویل ہے، لیکن امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کتابوں کے نام ہم سنتے ہیں جو اپنے موضوع پر گویا کہ انسائکلوپیڈیا ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے الاعلام بقواطع الاسلام۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تکفیر کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے اقوال ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے معاذ اللہ بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کفر کی سرحدوں میں جا پہنچتا ہے۔ یعنی کفریہ کلمات کے حوالے سے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر شاندار کتاب تحریر فرمائی ہے الاعلام بقواطع الاسلام، اور اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب الاعلام بقواطع الاسلام اپنے موضوع پر اتنی شاندار اور اتنی تحقیقی کتاب ہے کہ مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں اور اپنی دیگر کتب میں جب تکفیر سے متعلق مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اقوال وہ افعال کہ جن پر کفر کا حکم لگتا ہے، کفر ہونے نہ ہونے کے حوالے سے جن مسائل میں تحقیق ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرح کے فتاوی جات میں جب کتابوں کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں، عبارات پیش کرتے ہیں، حوالہ جات پیش کرتے ہیں، تو جا بجا فتاوی رضویہ شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسئلہ تکفیر پر یعنی کہ کسی بات کے کسی قول کے کفر ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت تحقیق فرماتے ہیں، تو دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی کتاب الاعلام بقواطع الاسلام کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے کئی ریفرنسز اپنے فتاوی جات میں ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور شاندار کتاب ہے جو اپنے موضوع کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کتاب کا موضوع اور عنوان ہے کبیرہ گناہ، یعنی کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں جن کو معصیت کہا جاتا ہے، گناہ کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں جا بجا ایسے افعال اور اعمال اور باتوں کا ذکر کیا گیا کہ جن پر کبیرہ ہونے کا حکم ہے اور بندے کی دنیا اور آخرت کو معاذ اللہ داؤ پر لگانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ویسے تو علماء کرام نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر تفصیلی کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ یہ کتاب اگرچہ عربی زبان میں ہے، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیض لیتے ہوئے دعوت اسلامی کے علمی اور تحقیقی ادارے المدینہ العلمیہ یعنی کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے علماء کرام نے امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر پر تحقیقی کام کیا، اور اس کتاب کا جو کہ عربی میں تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا، بالکل آسان انداز میں اس کی ٹرانسلیشن کی، اور اس میں جو احادیث، روایات اور علم کی باتیں تھیں ان کے ریفرنسز بھی بیان کیے، یعنی مکمل تخریج کے ساتھ خوبصورت انداز میں 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے جس کا اردو نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی چینل پر بھی اس کتاب کا نام سنا ہوگا، اس کے حوالے سنے اور پڑھے ہوں گے۔ یہ کتاب در حقیقت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر ہی کا اردو ترجمہ ہے، جس کو جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے المدینہ العلمیہ نے گویا کہ کام کیا اس پر، اور مکتبۃ المدینہ نے 2 جلدوں میں خوبصورت انداز میں اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس میں آپ نے عقائد کے حوالے سے بڑی شاندار تحقیقات فرمائی ہیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ فقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فالوور تھے، شافعی بزرگ تھے، لیکن چونکہ یہ جو 4 بڑے ائمہ ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں بزرگ اہل حق ہیں، اہل سنت ہیں، صرف ان میں فروعی اختلاف ہے، یعنی فقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے انہوں نے اصول مرتب فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بظاہر ہمیں طریقہ مختلف نظر آتا ہے، ورنہ عقائد و نظریات اور ایمانیات کے حوالے سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ چاروں امام خود بھی سنی ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں، مقلدین ہیں، خواہ وہ شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں یا حنفی ہوں، یہ سب اہل سنت و جماعت ہیں، سب سنی اور عاشق رسول ہیں۔ تو چونکہ فقہ کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن چونکہ عقیدہ ایک ہے، سب سنی ہیں، سب اہل حق مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام کی تقلید کرنے والے بزرگ دوسرے امام کی فضیلت پر بھی کتابیں تحریر کرتے ہیں، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ میں امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، لیکن علامہ سیوطی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی حنفیوں کے امام کی فضیلت پر پوری کتاب تبییض الصحیفہ کے نام سے تحریر کی ہے۔ تو امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ تقلید کے اعتبار سے شافعی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یعنی حنفیوں کے امام کی عظمت
اور فضیلت کے حوالے سے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخیرات الحسان کے نام سے پوری کتاب عربی زبان میں تحریر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اکابرین کی محبتیں ہیں کہ فقہ میں فالو امام شافعی کو کرتے ہیں امام ابن حجر مکی، لیکن جب عظمت کو بیان کرنے کی بات ہوتی ہے تو شافعی ہونے کے باوجود امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی عظمت و شان اور فضائل اور مناقب پر پوری کتاب تحریر فرماتے ہیں۔ حدیث کے موضوع پر ایک شاندار کتاب جو درس نظامی یعنی عالم کورس کے سلیبس میں موجود ہے، مشکات المصابیح، مشکات شریف، اس کی کئی علماء نے شروحات تحریر کی ہیں، جیسا کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی جلدوں پر مشتمل مشکات شریف کی شرح تحریر کی ہے، جس کا نام ہے مرکات المفاتیح۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مشکات شریف کی 2 شروحات لکھی ہیں، ایک عربی زبان میں ہے لمعات التنقی اور ایک فارسی زبان میں ہے اشیاء اللمعات۔ حکیم الامت شیخ القرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مشکات شریف کی اردو زبان میں خوبصورت اور آسان شرح تحریر کی ہے، جو تقریباً 8 جلدوں پر مشتمل ہے، مرآت المناجی۔ تو مشکات شریف اتنی شاندار کتاب ہے کہ امت کے کئی محدثین نے، محققین نے اس کتاب کی شروحات تحریر کی ہیں۔ انہی میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے کہ امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی عربی زبان میں شرح تحریر کی، جس کا نام ہے فتح الالہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور شاندار کتاب ہے جو سوال جواب پر مشتمل ہے، اور مختلف موضوعات پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیقات فرمائی ہیں اور کئی خوبصورت سوالات اور دلچسپ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ کے سوالات اور جوابات کے مجموعے پر مشتمل ایک کتاب جس کو دنیا فتاوی حدیثیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ بھی امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی تصنیف ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے حوالے جا بجا ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، تو فتاوی حدیثیہ جیسی عظیم کتاب کے مصنف بھی شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جو کہ کاتب وحی بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے خطوط تحریر کرنے والے بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی جان بھی ہیں، یعنی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عظمت و شان کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں، اور امت کے کئی خوش نصیب علماء نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کے مناقب اور سیرت پر پوری کتابیں تحریر کی ہیں۔ یعنی 14 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے اکابرین محدثین اور محققین نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے رسائل نہیں بلکہ پوری کتابیں تحریر کی ہیں۔ انہی خوش نصیب علماء میں حضرت امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے کہ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے عربی زبان میں ایک تفصیلی کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کا نام تطہیر الجنان واللسان ہے۔ یہ شاندار کتاب ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ اور بڑی سخاوت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت سن 909 ہجری میں ہوئی تھی، اور وہ مہینہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، اور یہ اتفاق ہے کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی رجب المرجب کے مہینے میں ہوا۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رجب المرجب سن 974 ہجری میں علیل ہوئے، یعنی کہ بیمار ہوئے، اور درس و تدریس اور آپ کی جو علمی مصروفیات تھیں ان کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترک فرمایا۔ 21 رجب المرجب بروز ہفتہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے احباب کو بلا کر کچھ وصیت فرمائی، اور 23 رجب المرجب پیر کے دن چاشت کے وقت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا سن وصال سن 974 سن ہجری ہے، اور چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ ہی میں موجود تھے، لہٰذا آپ کا جب نماز جنازہ ہوا تو نماز جنازہ کے بعد آپ کی تدفین
مکۃ المکرمہ کے عظیم قبرستان جنت المعلا میں ہوئی، اور یہ وہ عظیم قبرستان ہے کہ روئے زمین پر سب سے افضل قبرستان جنت البقیع ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ جنت البقیع کے بعد روئے زمین کا جو سب سے افضل و اعلیٰ قبرستان ہے جنت المعلا، جہاں کئی صحابہ کرام اور امت کے کئی اکابرین کے مزارات ہیں، تو جنت المعلا میں امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے رب تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین سیکھنے، اس کی خدمت کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ آپ کی ایک کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر جو شاندار موضوع پر مشتمل ہے، کبیرہ گناہوں کی تفصیلات سے متعلق ہے، جس کا المدینہ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، 2 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب اور امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دیگر کتابوں کو حاصل کرنے اور پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔